नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज हम दरसे इरफानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हाजिर हैं। इस दरसे इरफानुल कुरान के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ इंतज़ामिया के जमी साथियों को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम बशीर भाई को, जनाब मोहतरम रो मोहम्मद मुनव्वर साहिब को और दीगर तशरीफ़ लाने वाले उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज के दरस इरफानुल कुरान के लिए जो मौजू चुना गया है या मुझे दिया गया है, असर हाज़िर के तकाज़ों के एतबार से ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। दीन इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा दीन है, लेकिन आज के इस मादियत के दौर में कई तबकात दीन मुबीन पर कई जिहाद से एतराज़ कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं, और दीन मुबीन पर एतराज़ करना, हमला करना, ताना ज़नी करना सामीन ये आज का काम नहीं है। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ज़रिए यह दीन भेजा है, उसी वक्त से मुखालिफीन का काम ताना ज़नी करना भी है और एतराज़ करना भी है। लेकिन आज के इस दरस इरफानुल कुरान में बिलखुसूस जिस मौजू को ले रहा हूँ वो है दीन इस्लाम और ग़ुलाम और लौंडी का तसव्वुर। शायद आप अहबाब ने सोशल मीडिया पर इस मौजू को सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा। ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इन मौजूआत को बयान करने की ज़रूरत और अहमियत क्या है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस मादियत के दौर में यह दौर एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। सोशल मीडिया और नेट के ज़रिए पूरी दुनिया के लोग आपस से कनेक्ट हो चुके हैं, और इस सोशल मीडिया पर हर इंसान अपने व्यूज़ को शेयर कर सकता है, अपनी राय को बयान कर सकता है।
تو جس طرح ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے علماء کو سنتے ہیں تو ہمارے لوگ دیگر مستشرقین کے اسکالرز کو بھی ساتھ سنتے ہیں اور کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں. جب کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں، عیسائیوں کے اسکالرز کو سنتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو سنتے ہیں، تو دیگر مذاہب کے لوگ وہ دین مبین پر کئی طرح کے اعتراض کرتے ہیں. اور جب ہمارا جوان سنتا ہے تو اس کو جب ہمارے ہاں سے مکمل تشفی نہیں ہوتی، وہ جواب نہیں پاتا، تو آہستہ آہستہ وہ راغب ہوتا چلا جاتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں کی طرف اور ان کے نظریات کی طرف. انہی نظریات اور اعتراضات میں سے تو اس میں سامعین محترم جو ایک اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام اور لونڈی کی ابتدا معاذ اللہ دین اسلام نے کی ہے. تو سامعین، آج آپ جتنے بھی لوگ ہیں لیکن سنجیدہ طبیعت کے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ غور کریں گے اور میں امید کرتا ہوں میرے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو یہ موضوع انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں کاملاً اترتا چلا جائے گا. سامعین جان لیں کہ کسی کو غلام بنانا یا لونڈیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا یہ تصور دین اسلام کا پیدا کردہ نہیں ہے. دین اسلام تو وہ دین ہے کہ رب کائنات نے جب اس دین کو نازل کیا، دین کو اتارا ہے، تو اس دین کے اندر انسانی حقوق رکھے ہیں. اور جب انسانی حقوق کی آپ بات کرتے ہیں تو انسان کا سب سے پہلا حق اس کی آزادی ہے، اس کا زندہ رہنا ہے. پھر اس کے انفرادی حقوق ہیں، پھر اجتماعی حقوق ہیں. انسان کے حقوق کا اس دنیا میں تو آغاز تب ہوتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے. آپ دین مبین کی کتب کا مطالعہ کریں اور شریعت اسلامیہ کو پڑھیں. یہ دین اسلام تو رحم مادر کے اندر جو بچہ ہے اس کے حقوق کی بھی پاسداری کا اعلان کرتا ہے. یعنی انسان اس زمین پر ابھی نہیں آیا، ابھی دنیا میں نہیں پہنچا. جو بچہ رحم مادر میں ہے، دین اسلام اس کے بھی حقوق کا اعلان بھی کرتا ہے اور اس پہ تاکید بھی کرتا ہے. تو یہ دین اسلام ہے. اب میں وہ تصور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں غلامی کا تصور کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے. سامعین، اگر ہم اس دنیا پر انسان جب سے رہ رہے ہیں، انسان جن ادوار سے گزرا ہے ان کا مطالعہ کریں تو انسان اگر آج دیکھے تو چوتھے دور میں موجود ہے. جب اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اتارا تو ابتداً انسان جہاں جہاں چلتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب وہ نسل آگے بڑھتی گئی تو انفرادی طور پہ جہاں جہاں انسان نے اپنا ٹھکانہ بنایا انسان رہتا چلا گیا. لیکن پہلا دور جو انسان پہ آیا ہے وہ ہے قبائلی دور. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جب نسل آگے چلی تو جب نسل کی بڑھوتری کا کام آگے بڑھتا چلا گیا تو جہاں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ کہیں پر رہتے گئے، سکونت اختیار کرتے گئے، تو وہاں پہ ایک ایک قبیلہ بنتا چلا گیا. تو پہلا دور قبائلی دور تھا. اسی قبائلی دور سے ہی غلامی کے تصور کا آغاز ہو گیا تھا. جب مختلف قسم کے قبائل مختلف علاقوں میں رہنے لگ گئے تو اب ان قبائل نے رہتے ہوئے جب اس سرزمین کو آگے بڑھانا شروع کیا، وہاں پہ رہنا شروع کیا، لوگ بڑھتے چلے گئے، تو اب وہیں سے انسان کے ذہن میں برتری کا تصور بھی آ گیا. یہ دیکھیں نا، پہلا قتل جب ہوا تھا تو پہلے قتل کے پیچھے بھی وہ برتری کا تصور تھا کہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حقدار میں ہوں. اس کے ذہن میں وہ اپنی برتری آ گئی
وہ برتری کا تصور آ گیا تو وہ آگے قتل کی طرف چل پڑا۔ تو یہ قبائل جب آگے چلے تو ان قبائل کے اندر جب اپنی برتری کا تصور آیا، پھر کئی ضروریات پیش آئیں کہ وہ جب انہوں نے جانور پالے، جانوروں کے لیے ایسی سرزمین کی ضرورت تھی جہاں پہ جانوروں کا چارہ ہوتا، تو ان زمینوں کے لیے وہ آپس میں لڑنے لگے، قبیلے دوسرے قبیلوں پر حملے کرنے لگے۔ جب بھی کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تو جو قبیلہ جیت جاتا وہ ہارے ہوئے قبیلے کے لوگوں کو غلام بھی بنا لیتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ یہ آغاز ہے غلامی کے تصور کا، یعنی جو قبیلہ دوسرے قبیلے پر غالب آتا تو وہ قبیلہ جو مغلوب ہو چکا ہوتا، اس مغلوب قبیلے کے مردوں کو وہ غلام بناتے، عورتوں کو لونڈی بناتے۔ وہاں سے اس غلامی کے تصور کا آغاز ہو گیا۔ پھر سامعین اس سے آگے دیکھیں تو یہ انسانیت، پہلا دور تو قبائل کا دور، جب قبائل کا دور سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر جاگیردارانہ دور کا آغاز ہو گیا۔ انسان بھی زمین پر اور بڑھ گئے تو ایک جاگیردارانہ نظام کا آغاز ہو گیا۔ جاگیردارانہ نظام میں غلامی اور بڑھتی چلی گئی، یعنی جو جاگیردار بن گیا اب اس نے کہا کہ باقی سارے کے سارے انسان میرے غلام ہیں۔ جاگیردارانہ نظام کے بعد انڈسٹریل ریولوشن کا دور آیا۔ اس دور کے اندر بھی جس کے پاس پاور آ گئی، جاگیر آ گئی، مال آ گیا، جائیداد آ گئی، وہ بھی نیچے والوں کو اپنے غلام بناتے چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ جنگوں کا تصور، قبیلوں کا قبیلوں کے ساتھ، ریاستوں کا ریاستوں کے ساتھ، اور بڑوں کا دوسرے غریب لوگوں کے ساتھ، یہ جنگوں کا تصور شروع سے اسی طرح چلتا رہا۔ اور ہر دور میں جو مغلوب آتا، جو ہار جاتا، ہارے ہوئوں کے جو مرد ہوتے ان کو غلام بنایا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا۔ یہ تصور وہیں سے آگے چلتا رہا۔ پھر سامعین انسانیت پہ یہ جو چوتھا دور ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے۔ یہ چوتھا دور ہے پوری انسانیت کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو سامعین میں نے اختصار کے ساتھ جو آپ کو پہلا نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غلامی کا آغاز دین اسلام نے اونچا بولیں نہیں کیا، بلکہ غلامی کا آغاز تو اور اس تصور کا آغاز دین اسلام کے تاجدار کائنات کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے سے ہو چکا ہے۔ اب جس معاشرے میں میرے آقا تشریف لائے، عرب کا معاشرہ، وہ عرب کا معاشرہ جو ہلاک کا معاشرہ بن چکا تھا، وہاں پہ جہالت عام تھی، ظلم و بربریت عام تھی، دوسروں کے حقوق غصب کرنا وہ کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، دوسرے انسانوں کو غلام بنانا ان کا شیبہ بن چکا تھا، ماں بہن کی کوئی عزت نہ تھی، والدین کا کوئی احترام نہ تھا، بچوں کے لیے کوئی پیار نہ تھا۔ اور اس عرب کے معاشرے میں یہ غلامی یہ بہت بڑا کاروبار بن چکا تھا۔ اس عرب کے معاشرے میں غلاموں کی منڈیاں لگائی جاتی، انسانوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا۔ اس معاشرے میں میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا، ان کے افکار کو بدلا، ان کی سوچوں کو بدلا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے اندر اس غلامی کے تصور کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہراً وصال ہوتا ہے اس وقت یہ غلامی کا تصور اختتام کے آخری کنارے پر ہوتا ہے۔ سامعین تصور کریں وہ عرب کا معاشرہ، وہاں پہ معیشت میں اقتصادیات میں ایک خاص رول اس غلامی کا تصور کا تھا۔ اور غلام آتے کہاں سے تھے؟ وہ جملہ آپ سمجھ چکے
کہ غلام بنائے جاتے تھے جنگوں میں. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ چڑھائی کر دیتا, کچھ مارے جاتے, جو بچ جاتے وہ غلام بن جاتے. پھر وہ غلام اگر اپنی آزادی نہ پا سکتے تو پھر نسل در نسل وہ آگے غلام چلتے جاتے. لیکن غلامی کا آغاز یا غلام بنانے کا آغاز ان جنگوں سے کیا جاتا, اور جن کو غلام بنا لیا جاتا اب ان کو منڈیوں میں لا کے بیچا جاتا. پھر ساتھ ہی وہ جو لونڈیاں غلام ہوتی, جو عورتیں غلام ہوتی, ان عورتوں سے, ان لونڈیوں سے پھر وہ برائی کے اڈے تیار کیے جاتے, ان سے بھی پھر مال کمایا جاتا. تو سامعین, جس طرح آج پورے معاشرے میں سود کا ایک تصور قائم ہے کہ سود ہر ملک کی اقتصادیات کے پیچھے نظر آتا ہے, اسی طرح اس دور میں یہ غلامی اور غلاموں کا بیچا جانا, غلاموں کی منڈیاں لگانا, یہ معیشت کے پیچھے ایک خاص رول اس غلامی کے تصور کا تھا. آپ تھوڑا سوچیں تو صحیح, ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں, سود کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. ہم سارے کے سارے سود کو حرام کہتے بھی ہیں, اس کے باوجود پورے کے پورے ملک کا نظام سود پر ہی چل رہا ہے, اور ہم اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور یہ صرف ہمارا ملک نہیں, دیگر بھی سارے ممالک کو دیکھتے چلے جائیں. تو اگر کوئی کہے بھئی سود حرام ہے, اللہ نے بھی حرام کیا, اللہ کے رسول نے اس کی حرمت کو بیان کیا, لیکن اس کے باوجود ہر گھر میں سود کا کوئی نہ کوئی حصہ آتا ہے. اسی طرح اس معاشرے میں وہ جو غلامی کے رنگ تھے, اس غلامی کے تصورات کے ذریعے سے معیشت کو وہ یوں چلاتے کہ اگر کوئی ایک انسان اس تصور کے خلاف کھڑا بھی ہوتا تو وہ کھڑا ہو کے روک نہیں سکتا تھا. تو سامعین, جب یہ نقطہ سمجھ گئے تو اب سوچئے کہ دین متین اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کے تصور کو مٹایا کیسے. تو وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ غلامی کے تصورات کا آغاز دین اسلام نے کیا ہے, وہ یہ نقطہ جان لیں کہ اس کا آغاز نہیں بلکہ اختتام دین اسلام نے کیا. غلامی کا آغاز نہیں بلکہ اختتام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اب سامعین, جب کوئی شے اتنی معاشرے میں سرایت کر جائے, اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ تو اپنانا ہوگا. ہم جو سارے مسلمان یہاں پہ بیٹھے ہیں, جتنے بھی ہیں, کیا ہم کھڑے ہو کے یہ اعلان کر کے کل ہم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سود روک دیں گے؟ بولیں, نہیں کہہ سکتے. اگر سود کو روکنے کی ہم کوشش کریں تو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا, حکمت عملی بنانا ہوگی, لاہ عمل تیار کرنا ہوگا, تب روکا جائے گا. اب اس عرب کے معاشرہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے اس غلامی کے تصور کو مٹانے کے لیے لاہ عمل تیار کیا. کسی بھی برائی کو روکنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ اس برائی کی جڑ کو روکا جائے. جہاں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے اس آغاز کے راستے کو بند کر دیا جائے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے اور دین اسلام نے اس غلامی کے تصورات کا جہاں سے آغاز ہوتا تھا اور جہاں سے غلامی کا آغاز ہوتا تھا, سب سے پہلے میرے آقا نے اس غلامی کے راستے کو روکا, اس کی جڑ کو بند کر دیا, جڑ کو ختم کر دیا. اور غلامی کا آغاز ہوتا تھا جنگوں سے. جب بھی کوئی ایک ریاست دوسری ریاست پہ حملہ کرتی, یا ایک فکر والے دوسری فکر والوں پہ حملہ کرتے, یا ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے, اس جنگ کے دوران جو قیدی بن جاتے وہ غلام بنا کرتے تھے. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، میرے محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پہلی جنگ غزوہ بدر ہونے والی تھی۔ پہلی جنگ غزوہ بدر کا آغاز جب ہونے والا تھا تو اللہ رب العزت نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیہ کریمہ نمبر 4 اتاری۔ میرے مالک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، رب کائنات نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب جب کفار سے آمنا سامنا ہو، وہ کفار جو دین اسلام کے خلاف تلوار لے کر نکلیں، جب ان کے ساتھ سامنا ہو تو خوب لڑا جائے، پیٹ پھیر کے نہ بھاگا جائے، اور جب جنگ میں جو مارے جائیں سو مارے جائیں، اور جنگ میں جو قیدی ہو جائیں۔ اب آگے جو میں نقطے پہ آنا چاہتا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا اس جنگ میں جو قیدی ہو جائیں ان کو قید کر کے آپ اپنے پاس لے آئیں تو پہلے خوب باندھ کے قیدی کر لیں، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، وہ ننگی تلوار لے کے آپ کا خون بہانے کے لیے آیا ہے، پہلے باندھ کے قیدی کر لیں۔ اب جب قیدی ہو گئے، آپ کے اختیار میں آ گئے، آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، آپ کے قبضے میں آ گئے، اب میرے اللہ نے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ قید میں آ گئے تو اب یہ آپ کو اختیار دیتے ہیں یا تو ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیں یا ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیں۔ تصور کریں، اس سے پہلے قیدیوں کے ساتھ دو ہی سلوک تھے، یا تو ان کو پکڑ کر ان کی گردنیں اتار دی جاتی، اور اگر ان کو زندہ رکھا جاتا تو پھر ان کو ساری زندگی غلام بنا کے رکھا جاتا، تیسرا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن رب کائنات نے پہلی جنگ سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے، محبوب علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں تعلیمات دیں کہ اے میرے محبوب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ۔ اے محبوب جب وہ قیدی آپ کے قبضے میں آ جائیں، آپ ان کو پکڑ لیں تو اب دو راستے ہیں، یا تو ان پہ بھلا کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیں، اگر آزاد نہیں کرتے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیں، مال لیں، پیسہ لے کے ان کو آزادی دے دیں، پھر بھی آزادی دے دیں۔ تو اب تصور کریں، دین متین غلام بنانے نہیں آیا، دین اسلام غلامی کا خاتمہ کرنے آیا۔ تو اب سامعین سوچے نا، غزوہ بدر میں اب سیرت کی طرف آئیں، جو کفار قیدی بنے، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ فدیہ دیتے جاؤ، آزادی پاتے جاؤ۔ غزوہ بدر میں جتنے بھی قیدی بن کر آئے تھے، میرے آقا نے ایک کو بھی نہ قتل کیا، نہ ساری زندگی کے لیے اس کو غلام بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فدیہ دیتے جاؤ، اپنی اپنی آزادی حاصل کرتے جاؤ، اور وہ لوگ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے انصار کے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے جاؤ، آزادی حاصل کرتے جاؤ۔ سامعین، یہ نقطہ سمجھ آیا کہ دین اسلام نے ابتدا سے ہی غلامی کے تصور کا خاتمہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھتے جائیں، سورہ نور کو دیکھیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب ان کو چھوڑنا ہی تھا تو اب فدیہ کیوں لیا؟ تو سامعین محترم، اگر بدترین دشمن ہاتھوں میں آ جائے اور اس کو بغیر کچھ لیے دیے، بغیر شرائط کے چھوڑ دے، وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ معاہدہ اس لیے کیا گیا فدیہ کے ساتھ
تاکہ انہیں احساس رہے کہ ہم کل قید میں تھے، سونے مصطفیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ کلیئر رہے۔ پھر سامعین، پہلا نقطہ تو یہ سمجھ آیا کہ دین اسلام نے غلامی کی جڑ کو کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب وہ غلام جو پہلے سے غلام بنے ہوئے تھے، یعنی پہلا نقطہ آپ سمجھ گئے کہ غلامی کا راستہ میرے آقا نے روک دیا، اب نیا غلام نہیں بنے گا، لیکن جو پہلے سے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کا اختتام کیسے کرنا ہے؟ تو سامعین، اگر میرے آقا علیہ السلام فوراً اعلان فرما دیتے کہ سارے غلام آزاد ہیں، تو ان غلاموں کو تو ابھی انفرادی طور پہ جینے کا شعور بھی نہیں تھا، کیونکہ سوچے نا، نسل در نسل وہ جاہل بھی تھے، بے شعور بھی تھے، بے علم بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ ان کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ ان کے پاس علم تھا، نہ شعور تھا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ آج سارے غلام آزاد ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، ایک نئی پریشانی بن جاتی۔ مثال کے طور پر، جیسے میں نے پہلے آپ کو سود کے ایک نظام کی مثال دی ہے کہ سود پر اس وقت پورا ملک چل رہا ہے، اگر آج اعلان کر دیا جائے کہ سود ختم کر دیا گیا تو سامعین کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سود کے اختتام کے لیے پہلے کو لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اس کا متبادل نظام لانا ہوگا، اور جب متبادل نظام پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو پھر سود کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، میرے آقا علیہ السلام نے جو پہلے قیدی بنے ہوئے تھے ان کے لیے اچانک اعلان نہیں کیا کہ سارے قیدی آزاد ہیں۔ ان کو آزاد کروانے کے لیے، ان کو جینے کا شعور دینے کے لیے اور ان کے گھر آباد کرنے کے لیے میرے آقا نے پھر آہستہ آہستہ ذہن سازی کی۔ دین اسلام نے آہستہ آہستہ ذہن سازی کی۔ دین متی کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا، پہلے جو آپ کے گھروں میں غلام ہیں، آج کے بعد ان غلاموں کو غلام کہہ کے کوئی نہ پکارے۔ اس وقت عربی زبان میں وہ اپنا بندہ کہتے تھے، عبدی، میرا غلام۔ تو میرے آقا نے تصور دیا کہ بندہ تو صرف اللہ کا ہے، بندہ صرف اللہ کا ہے۔ میرے آقا نے پہلے لفظ بدلا، اور یہ صرف لفظ نہیں بدلا تھا، اس ایک لفظ کے اندر احساسات کو بدلا، نفسیات کو بدلا، کہ جو انسان پہلے کسی غلام کو کہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا غلام، میری لونڈی، میرے آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد میرا غلام کوئی نہیں کہے گا، میرا عبد کوئی نہیں کہے گا، بلکہ اس غلام کو بھی تم کہو گے میرا بچہ۔ سوچو لفظ کیا دیا، بیٹے کا مقام دیا، بچہ کہا کرو، یعنی اس میں ایک اپنائیت کی فضا پیدا کی کہ جب اس کو کہو گے میرا بیٹا، میرے بچے یا میری بیٹی، تو سامعین محترم اندر یہ ان جملوں کے ساتھ کوئی دل میں یا ذہن میں، طبیعت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو میرے آقا نے سب سے پہلے احساسات کو بدلا، طبیعت اور مزاج کو بدلا، اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ جو غلام اپنے مالک کو مالک کہتے وہ مالک بھی نہیں کہیں گے، اپنا آقا بھی نہیں کہیں گے۔ جو ظاہری مالک ہے وہ غلام کو میرا بچہ کہے گا یا بیٹا کہے گا یا ولد کہے گا، یعنی بیٹا کے معنی میں، اور جو غلام ہے وہ اپنے مالک کو آقا نہیں کہے گا، مالک نہیں کہے گا، وہ سردار کہے گا۔ تو پہلے الفاظ کو بدل دیا، پھر صرف الفاظ کو نہیں بدلا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لونڈیاں
وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں باصلاحیت ہیں تم ان سے نکاح کرو. اب سوچو، اس سے پہلے جو معاشرے چلے آ رہے تھے نکاح نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ وہ غلام ان کی ملکیت میں ہے، اسی طرح جیسے کوئی شے ان کی ملکیت میں ہے، چاہے اس کو نہر میں گرا دے، چاہے کہیں پھینک دے، جو استعمال کرے اس کی مرضی. دین اسلام نے یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا، پہلے الفاظ کے ساتھ احساس کو بدلا، پھر میرے آقا نے فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ النور میں یہ احکامات دیے کہ اب ان سے نکاح کرو، اور نکاح بھی ایسے نہیں، حق مہر ادا کرو. غور کریں، نکاح کرو حق مہر ادا کر کے. تو یار سوچو تو صحیح، وہ باندی جس سے پہلے وہ رقم کماتے تھے، جس کے ذریعے پہلے وہ رقم کماتے تھے، اب میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرو اور حق مہر ادا کرو، رقم اب اسے دو. اور نکاح سے عزت آ گئی، احترام آ گیا، معاشرے میں ان کا مقام آ گیا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا تمہارے وہ غلام جو باصلاحیت ہیں ان غلاموں کی شادیاں کرو، اگر تمہارے پاس لونڈیاں ہیں تو ان سے. تو اب سوچو نا، میرے محبوب علیہ السلام نے، دین متین نے اس غلامی کو روکنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے. تو سامعین محترم، میں نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ دین اسلام نے غلامی کے تصور کو تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے ختم کیا. اب دین متین نے جب غلاموں کے ساتھ ان کی آپس میں شادیوں کا حکم بھی دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم خود گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، نکاح کی شرائط ساری کی ساری پوری کرنے کا بھی حکم دیا. تو اب سامعین، اس کے بعد اگلے نقطے پہ آتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے اور دین اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس سے اگلا سٹیپ، اس سے پہلے تصور یہ تھا کہ غلام ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اس کو ماریں پیٹیں مار دیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت کے کلام نے اب غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ غلام بے شک آپ کی ملکیت میں کسی سبب سے آ گئے، لیکن وہ انسان ہیں، ان سے حسن سلوک کرو. میرے آقا نے غلام کو مارنے کی ممانعت فرما دی کہ اگر کوئی غلام آپ کی بات نہیں بھی مانتا تو آپ اس کو مار نہیں سکتے. اگر زیادہ تنگ آ گئے ہو تو اس کو آگے بیچ دو، لیکن مارو نہیں. یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی غلام کو مارا، یعنی بندہ غصے میں آتا ہے، وہ عرب معاشرے کو ذہن ملا، اگر کسی نے کسی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے غلام پر اٹھا لیا تو اگر مار بیٹھا تو اس مار کی وجہ سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا. اب سوچیں، یہ وہ غلام ہیں جو پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے. میرے آقا نے مارنے سے منع فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تم کبھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکو اور ہاتھ اٹھا بیٹھو، مار بیٹھو، اب اس مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام تمہارے ہاتھوں سے آزاد ہو جائے گا. کیسا قانون میرے آقا نے بنایا. یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنے حجرہ اقدس سے نکلے، مسجد نبوی کے باہر گلیوں میں چلے تو میرے آقا نے دیکھا کہ ایک صحابی، ان کے پاس ایک غلام تھا، کسی وجہ سے وہ اپنے غلام پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے. میرے آقا نے دیکھ لیا، ادھر انہوں نے اس غلام کو ایک تھپڑ مارا، اور پیچھے میرے آقا نے دیکھ کے فرما دیا، نام لیا،
جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی تو حضور کو دیکھتے ہی فرماتا ہے حضور یہ آزاد ہے، یعنی بات ہی آگے کوئی نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے گئے تو کہتے ہیں حضور اب یہ آزاد ہے، آپ کے لیے اور اللہ کے لیے آزاد ہے۔ تو میرے آقا نے تو یوں آزاد کروائے۔ پھر سامعین آگے چلیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ غلام آپ کے گھر میں ہیں تو اب جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ویسا کرو جیسا اپنے لیے کرتے ہو۔ پھر سامعین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ سارے مسلمان، اگر کوئی مسلمان کبھی گناہ کر بیٹھتا، اس گناہ کے ازالہ کے لیے کفارہ کے طور پہ غلاموں کی آزادی کو رکھا۔ اب میں چونکہ وقت بچانا چاہتا ہوں، سورۃ النساء کو پڑھیں، آیت کریمہ نمبر 92۔ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قرآن مجید کو پڑھیں، تو قتل خطا کے کفارہ کے لیے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے غلاموں کی آزادی کو رکھا۔ اگر کوئی قسم کھا بیٹھے اور پھر قسم توڑ دے تو قسم توڑنے کا کفارہ بھی غلام کا آزاد کرنا رکھا۔ اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو روزہ کے توڑنے کا کفارہ بھی غلام کا آزاد کرنا رکھا۔ اگر کوئی زہار کر لے، زہار یہ کہ اگر کوئی غصے میں آ کر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے تو میری ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے، تو اب وہ ماں کہنے سے، بہن کہنے سے وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اس وقت تک جب تک کفارہ نہ ادا کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر زہار کر بیٹھے ہو تو اب کفارہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، رب کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اگر کوئی غلام اپنی آزادی تم سے خریدنا چاہتا ہے نسل در نسل غلام، لیکن آزادی لینا چاہتا ہے، تو مکتوباً وہ آپ سے کوئی معاہدہ لکھ کے آزادی لینا چاہتا ہے تو آپ پابند ہو کہ اس سے معاہدہ لکھو اور آزادی دو۔ سامعین تھوڑا سا آپ ذہنوں کو کھول کے سوچیں، کہاں وہ پہلے کا وقت کہ جب غلام کو مارا جائے، پیٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، لیکن کوئی بندہ بھی سامنے آ کے کھڑا ہونے والا نہیں تھا، اور کہاں اب یہ وقت آ گیا کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام تم سے آزادی لینا چاہتا ہے، غلام تم سے آزادی لینا چاہتا ہے اور معاہدہ لکھنا چاہتا ہے تو تم پابند ہو کہ اس سے معاہدہ لکھو اور معاہدہ جو کیا تھا اس پر فدیہ لے کر، رقم لے کر، یا شرائط جو تھی ان کو پوری کر کے آزادی دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے کلام نے غلامی کو اس طرح بھی ختم کیا۔ پھر سامعین اختتام کرتا ہوں، آگے تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ان تمام طریقوں سے غلام آزاد ہوئے۔ جب میرے آقا نے غلام کے آزاد کرنے پر اتنا زور دیا تو غلاموں کی آزادی کی ایک مہم لانچ ہو گئی، ایک مہم لانچ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خرید کر 63 غلام آزاد کیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 67 غلام آزاد کیے۔ آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام خرید کے آزاد کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے غلام آزاد کیے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیں، حضرت علی شیر خدا کو دیکھیں۔ پھر ایک مہم لانچ ہو گئی، جس کے پاس جو مال تھا
وہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اب غلام کو خرید کے لاتا اور آقا کے سامنے کہتا حضور آپ کے نام پہ میں آزاد کرتا ہوں۔ میرے آقا نے غلامی کی زنجیروں کو یوں توڑا۔ پھر سامعین صرف غلام آزاد نہیں کیے، وہ جو غلام تھے اب آزاد ہوئے، ان کو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام بھی دیا، ان کو معاشرے میں ایک بہت اعلیٰ مقام دیا۔ سامعین یہاں پر میں ایک نکتہ اور سوچ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن طبقاتی تقسیم ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ دعوے بڑے بڑے غلامی مصطفیٰ کے، لیکن دوسری طرف آ جائیں، برادری ازم کو دیکھیں، طبقاتی تقسیم کو دیکھیں کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ میرے اللہ نے تو اور میرے محبوب نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو برادریوں کے نام ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے، لیکن ہم ان ناموں کو لے کر غرباء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، اور یہ معاشرہ ہمارا، اب تھوڑا سوچیں، اس پاکستان کے اندر غیر مسلمز بھی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو ہم مسلمان اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کرنے لگا ہوں، ہم اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ اور جو پاکستان میں بستے ہیں ان کے مسلمان ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں۔ وہ کیسے؟ سامعین اب مجھے نہیں پتا آپ کے علاقوں کا، لیکن میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، کتنے ایسے علاقوں کو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ دین اسلام کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کے، اخلاق کو دیکھ کر، آقا کی سیرت کو پڑھ کے مسلمان ہوا، ہم اس کو وہ جملہ کہہ کے پکارتے ہیں کہ جو جملہ سن کے خود کو حقیر سمجھ کر وہ پھر واپس لوٹ جاتے۔ اب میں وہ جملے الفاظ زبان سے نہیں کہنا چاہتا، ہم ان کو مقام ہی نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں، میرے آقا کے دور میں کوئی بڑے سے بڑا کافر دشمن بھی مسلمان ہوتا تو میرے آقا اس کو اتنی عزت دیتے کہ وہ اور قریب آتا۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے احساسات محبت پیدا کریں۔ اور آخری جو چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے پھر ان غلاموں کو مقام دیا، اس کے بعد غلام کا ٹائٹل مٹا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑی قداور شخصیت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، غلام تھے، بکتے بکتے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ یہ بھی منڈیوں میں بکتے بکتے آقا کی غلامی میں آئے۔ ان کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں دیا گیا آقا کے نکاح سے پہلے۔ جب میرے محبوب سے ان کا نکاح ہوا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زید آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے تحفہ کے طور پہ۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ میں غلامی کی، خدمت کی۔ جب آقا کی بارگاہ میں آیا، پہلے تو بکتا بکتا غلام تھا، آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو غلامی کا تصور مٹا دیا گیا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ آزاد ہو گیا۔ اب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کام کاج کے لیے بازار بھیجتے، عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، آقا انتظار فرماتے، گھنٹوں گزر جاتے، آخر آقا تشریف لاتے
تو فرماتے ہیں میں کھیل رہا ہوتا بچوں کے ساتھ، آقا ایک بار بھی سختی سے نہیں کہتے کہ کام کیا بھیجا تھا، کیا کر رہے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ایک بار بھی سختی نہیں کی۔ تو یہ ہے میرے آقا کی سیرت، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا فرمایا، اپنے خاندان سے ایک لڑکی سے ان کا نکاح کیا۔ تب سوچے نا، ہے بکتا بکتا غلام، میرے آقا نے اپنے خاندان سے بیٹی کو دیکھا اور نکاح کر دیا۔ میرے آقا نے تو غلاموں کو یوں عزتیں دی۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی یہ حبشی نسل تھے، رنگ بھی حبشیوں جیسا تھا کیونکہ نسل جو وہ تھی، شکل و صورت بھی وہ تھی، قد کاٹ بھی وہ تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ پورے عرب میں ان کی آواز گونجا کرتی تھی۔ آخری جملے میں عرض کرنے لگا ہوں، سامعین سوچے، ایک تو یہ نا میرے آقا نے مؤذن بنا لیا، لیکن میرے آقا نے جب مؤذن بنایا تو میرے آقا چاہتے کیا تھے؟ میرے آقا ان سارے کفار کو، ان قبائل کو، ان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان تک آواز پہنچوا کر یہ اعلان کرتے تھے کہ تم جس بلال کو غلام کہتے تھے، اب ہر روز اسی بلال کی آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور اسی بلال کی آواز پہ لوگ اسلام کے لیے، نماز کے لیے اٹھ کے آیا کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس آذان کے پیچھے بھی وہ غلامی کے تصور کو مٹانے کی لوجک رکھی تھی۔ اب دیکھیں نا، جو غلام ہوتا ہے ہم اس کی آواز کو اتنا اونچا برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی غلام کسی مالک کے سامنے یا اس معاشرے میں اونچا بولتا تھا، اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس پورے معاشرے کو میں بدلنا چاہتا ہوں، ریولیوشن لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت بلال کی آواز سے بھی ایک تبدیلی آئے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سارے کے سارے بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے قبیلوں والے ان کو نیچے رکھا، حضرت بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دی۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، یار سوچو تو صحیح نا کہ آقا علیہ السلام نے وہ گھر جو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کا گھر، وہ بیت اللہ شریف، وہ خانہ کعبہ، اس کی چھت پر حضرت بلال حبشی کے قدم تھے۔ تو اب سوچیں حضرت بلال حبشی کو اوپر کیوں چڑھایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جو طبقاتی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جو امیر اور غریب کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں پر تقسیم صرف تقوی کی بنیاد پر، اللہ رسول کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کی بندگی کی بنیاد پر ہے۔ بلال حبشی نے اپنی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات میں فنا کیا، بلال حبشی نے اپنی ذات کو عشق مصطفیٰ میں فنا کیا، تو میرے مصطفیٰ نے بلال حبشی کو سب سے اوپر کھڑا کر دیا، یوں غلامی کا تصور کو مٹایا۔ تو سامعین ابھی اس پر کئی آیات کریمہ ہیں، درجنوں احادیث مبارکہ، میں نے ابھی تو حدیث مبارکہ ایک بھی بیان نہیں کی چونکہ وقت اتنا تھا، لیکن نقطہ آپ سمجھ گئے کہ غلامی کے تصور کا آغاز دین اسلام نے نہیں کیا۔ اگر کوئی اعتراض کرے آپ کے سامنے، کوئی مستشرقین کو سننے والا ہو، ان کو پڑھنے والا ہو، یا کبھی کوئی بھی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ یا آپ کے سامنے بات کرے، تو اس کو بڑی محبت سے یہ نقطہ سمجھائیں کہ دین اسلام
اور سونے آقا علیہ السلام غلامی مٹانے آئے ہیں، غلام بنانے نہیں آئے۔ اور وہی میرے آقا کی کوشش ہے کہ آج آپ کو معاشرے میں کوئی غلام نظر آتا ہے؟ بولیں، کبھی دیکھا ہو؟ میں نے تو اپنی 38 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا، ختم ہو گئے۔ ہاں، آج اگر کوئی ذہنی طور پر غلام بنتا ہے یا کسی کو بناتا ہے تو وہ بھی عمل حرام کرتا ہے، وہ بھی عمل حرام کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سوچے کہ میرے گھر میں کوئی بچی کام کرتی ہے تو وہ غلام ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ اپنی جاب کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فیکٹری کا مالک کہے کہ یہ جو سارے میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں میرے غلام ہیں، وہ گناہ کرے گا۔ نہیں، وہ ملازم ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، وہ اپنی جاب اور کاروبار کرتے ہیں۔ دین اسلام نے ان تصورات کو مٹا دیا اور کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے جو تشریف لائے سب کا آنا رب کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ موضوع کچھ ساتھیوں کے لیے بھاری تھا ذہن پر، چونکہ یہ موضوعات عموماً بیان نہیں ہوتے، لوگ بیان نہیں کرتے۔ یہ منہاج القرآن کا خاصہ ہے کہ منہاج القرآن اس دور میں ان موضوعات کو لے کے آتے ہیں جن کی ضرورت ہے اور معاشرے میں جو بیان کرنے چاہیے۔ چونکہ منہاج القرآن کے لوگ مال کا سودا کر کے تو آتے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں نہ شعروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ جذبات وہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شعر پڑھیں گے تو جیب سے کچھ نکلے گا۔ ہم نے آپ کے جیبوں سے کچھ نہیں نکالنا، ہاں ذہنوں سے ضرور نکالنا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام کی نوکری اور خدمت کر سکیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا مالک معاف کر دے۔